बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलके बैठे नहीं, ख्वाबों में शराकत नहीं की, और क्या रिश्ता हो तुझसे जो मोहब्बत नहीं की। ये शेर ताल्लुकात और मोहब्बत की हकीकत पर रोशनी डालता है। हकीकी रिश्ता वही होता है जिसमें दिलों की कुर्बत हो, ख्वाबों और ख्यालात में शराकत हो। अगर मोहब्बत मौजूद ना हो तो वो रिश्ता महज एक खाली खोल के सिवा कुछ नहीं। शायर ज़फर इकबाल का कहना है, महज एक रस्मी या नाम के रिश्ते का कोई फायदा नहीं होता जब तक इसमें मोहब्बत और एहसास की गहराई न हो। यानी मोहब्बत और एहसास ही रिश्तों को खूबसूरत बनाता है। मिलके बैठे नहीं, ख्वाबों में शराकत नहीं की। ये मिसरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर दो लोग एक साथ वक्त ना गुजारे, एक दूसरे के ख्यालात, जज्बात और ख्वाबों में शरीक ना हो। यानी क्या जरूरी है? एक साथ वक्त गुजारना, ख्यालात को समझना, जज्बात और ख्वाबों में शरीक होना, तो इनके दरमियान कुर्बत पैदा नहीं हो सकती। ये शेर महज रस्मी ताल्लुकात की नफी करता है। किस चीज की नफी की है? रस्मी ताल्लुकात की। और जज्बाती वाबस्तगी को लाजमी करार देता है। यहाँ शायर इस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि मोहब्बत के बगैर कोई भी रिश्ता बेमानी होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या खानदानी रिश्ता। अगर इसमें एहसास और मोहब्बत शामिल ना हो, यानी मोहब्बत और एहसास का अंसर जो है शामिल होना जरूरी है, तो वो सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह जाता है जिसमें कोई गहराई नहीं होती, कोई वुसअत नहीं होती। शायर का कहना है कि रिश्ते सिर्फ खून या समाजी बंधन के नहीं होते, बल्कि मोहब्बत, कुर्बत, ख्वाबों और एहसासात की शराकत से भी एक मजबूत ताल्लुक वजूद में आता है। अगर ये अंसर मौजूद ना हो तो वो रिश्ता महज रस्मी ताल्लुक बनकर रह जाता है जिसका कोई हकीकी वजूद नहीं होता। हकीकी रिश्ता वही होता है जिसमें दिलों की कुर्बत हो, एहसास मौजूद हो। बकौल शायर, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, रिश्ता क्या है तुझसे मेरे दिल दीवाने का। एक दूसरा पहलू यहाँ पर यह भी सामने आता है कि शायर का अपने महबूब से एक अनजान सा दिल का ताल्लुक है, जिसे वो बड़ी खूबी से बयान कर रहे हैं कि मेरा तुमसे ए महबूब किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे तुमसे खास तरह की अपनायत महसूस होती है। यानी एक दिल का रिश्ता मौजूद है। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर कौन सा रिश्ता और ताल्लुक है? दरअसल शायर को मोहब्बत ही है, पर महबूब को हैरानगी के अंदाज में बावर करवाना चाहते हैं कि फासले के बावजूद एक कशिश है जो इन्हें इनकी तरफ खींचती है। फिर ये तड़प, ये रिश्ता मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अगला शेर है, यहीं फिरते हैं शरीफ आदमियों की सूरत, दश्त में खाक उड़ाई नहीं, वहशत नहीं की। दश्त, वीराना आमतौर पर एक ऐसी जगह होती है जहां जुनून, बगावत और जोश व जज्बे की आजमाइश होती है। आमतौर पर अहले इश्क दश्त का रुख करते हैं। रिवायती अदब के हवाले से देखा जाए तो दश्त और वीराने का जिक्र हमें कई जगह मिलता है, मगर शायर ज़फर इकबाल का कहना है, मगर ये लोग वहां जाकर भी कोई हलचल पैदा नहीं कर सके। कहां पर? दश्त में। ना तो उन्होंने, अहले इश्क ने, वहां खाक उड़ाई यानी कोई असर छोड़ा, इश्क के निशान छोड़े यानी दीवानगी और बेखौफी का मुजाहिरा किया। इनकी दीवानगी बेअमल है, बेमकसद है और बेअसर है। शायर का ख्याल है, मोहब्बत की आग दिल में जलती है। आमतौर पर कोई जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो मोहब्बत में नाकामी की वजह से होशो हवास खो बैठता है और पागल होकर जंगलों और सहराओं की खाक उड़ाता फिरता है। शायर का कहना है कि मेरी दीवानगी भी मुझे सहरा की राह दिखा सकती थी, यानी मैं भी इस मुकाम पर खड़ा हूं, मैं भी इस राह को इख्तियार कर सकता था, लेकिन इश्क का जुनून तो इंसान के अंदर यानी दिल में होता है। ए मेरे महबूब, तेरी रुसवाई के डर से मैंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया और तेरी शराफत का भरम रखने के लिए किसी किस्म की दीवानगी और जुनून का शिकार नहीं हुआ।
اے محبوب، تیری بے رخی کے باوجود میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنی محبت میں اعتدال کو برقرار رکھا اور تیری محبت کو دل میں چھپائے رکھا اور تیری بے رخی پر کسی قسم کی دیوانگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ دشت کا رخ کرتے اور اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے تو انہیں بدنام ہونے کا، اپنے محبوب کے بدنام ہونے کا ڈر لاحق تھا، اور شریف لوگوں کی طرح معمول کے مطابق زندگی گزارتے رہے، کیونکہ دیوانوں کی طرح صحراؤں میں بھٹکنا اور در در کی ٹھوکریں کھانا آداب محبت کے خلاف ہے۔ تیرا در چھوڑ کر میں کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحراؤں میں بکھر جاؤں گا۔ یہ شعر شکوہ بھی ہے، اقرار بھی اور اظہار بھی رکھتا ہے کہ شاعر کے دل میں جنون اور ہلچل ہے جسے انہوں نے محبوب کی رسوائی کے ڈر سے دل میں چھپا رکھا ہے، اس لیے انہوں نے یہ راہ اختیار نہیں کی۔ بقول شاعر، یہ تو دیوانگی کا موسم ہے، کیوں گریباں باندھ رکھا ہے۔ خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ یہ رعایت کیا ہے؟ یہ شعر محبوب اور عاشق کے درمیان ایک خاص کشمکش اور جذباتی رویے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں محبوب کے رویے اور سلوک کی شکایت ہے کہ محبوب نے محبت بھرا برتاؤ نہیں رکھا اور اپنی بے رخی اور جفا کی روایت پر قائم رہا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بے رخی، جفا، یہ جو ہے ادب کی روایات میں سے ہے۔ تو شاعر نے بھی محبوب کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی انا کو قائم رکھا۔ یہاں روایت سے، ادب کی روایت سے ہٹ کر ایک انداز دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاعر نے بھی محبت میں جھکنے کی بجائے اپنی انا کو قائم رکھا۔ شدید محبت کے اظہار کے طور پر اگر ان الفاظ کو لیا جائے کہ یعنی ایک تو بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انا کو قائم رکھا اور اس کی جفا کے آگے جھکے نہیں، اور ایک صورت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ شدید محبت کے اظہار کے طور پر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے اور ہم نے بھی تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ تو عاشق نے محبت میں حد سے گزرنے کا اشارہ کیا، یعنی رعایت نہ دینے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے بھی ہر طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دیا، چاہے محبوب کا رویہ کیسا بھی تھا، کہ وہ اپنی محبت پر قائم رہے اور ہر زیادتی کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ یہ شدید محبت میں حد سے گزر جانے کا رویہ بھی ہو سکتا ہے جس کا اظہار شاعر ظفر اقبال نے یہاں کیا۔ یہ شعر جذباتی ٹکراؤ، بے رخی اور ایک طرح کے ضدی محبت بھرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جہاں دونوں فریق اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ مقام محبت کا ہو یا انا کا مراد لیا جائے، دونوں کے درمیان ایک انجان سا فاصلہ قائم رہا۔ بقول شاعر، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ پوچھ لیتے کبھی تیرا ارادہ تجھ سے، ہم نے چاہا تو کئی بار ہمت نہیں کی۔ یہ شعر ایک عاشق کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہمت نہیں جٹا سکا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار یہ جاننا چاہا کہ ان کے محبوب کا ارادہ کیا ہے، یعنی وہ اس محبت کو قبول کرے گا یا نہیں، لیکن بار بار ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوال کر سکے۔ یہ شعر انسانی جذبات، جھجک اور خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ خوف کیسا، ڈر کیسا کہ جواب انکار میں نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کو بے حد کسی انسان کو چاہتا ہے لیکن اس کے کھو جانے کے ڈر سے یا جواب کے خوف سے اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی صورتحال ہمیں اس شعر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ شاعر کا دل کئی بار چاہا کہ وہ اپنے محبوب سے اس کا ارادہ جانے، مگر بار بار ہچکچاہٹ نے اسے روک دیا۔ یہ شعر محبت میں غیر یقینی اور اندرونی کشمکش کی تصویر کشی کرتا ہے، جہاں ایک طرف دل کی خواہش ہے اور دوسری طرف کھو دینے کا انجان سا خوف ہے۔ اگلا شعر ہے، بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی محفل میں موجود تھا جہاں شاید اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، یا پھر محبوب
خود وہاں موجود ہو. اسے یہ محفل بہت اچھی لگی، یعنی وہاں کا ماحول خوشگوار تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دانستہ طور پر اپنے محبوب کی حمایت نہیں کی. شاعر نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ محبوب کا طرفدار ہے تاکہ اس کے جذبات کسی پر ظاہر نہ ہوں. یہ خاموشی مصلحتاً تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا محبوب اپنی خوبیوں کی بنا پر پہچانا جائے اور لوگوں کی زبان پر بھی اس کی حمایت ہو، اس کا ذکر ہو، اس کے قصے ہوں، یا پھر وہ کسی ناراضگی یا آزمائش کے باعث محبوب کی حمایت سے گریز کر رہا تھا. بہت سی وجوہات خاموشی کا باعث ہو سکتی ہیں. بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں. یہ شعر محبت میں خودداری، خاموشی اور امتحان کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے. شاعر اپنے محبوب سے محبت تو رکھتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ محبت میں عزت و وقار برقرار رہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کی حمایت نہیں کرتا. یہ شعر شاعر کو ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے عاشق کے روپ میں سامنے لاتا ہے، جسے محبت کے آداب اور اصول کا علم ہے. وہ جانتا ہے کہ محبوب کی عزت اور مرتبے کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ اے میرے محبوب، جس محفل میں آپ اور میں دونوں شریک تھے، اور آپ اس محفل کی شمع بنے ہوئے تھے، یعنی محفل کی رونق تھے. آپ کی وجہ سے ہی محفل کی رونق قائم تھی. آپ کی طرف کیونکہ متوجہ تھا، تعریفیں کر رہا تھا، خاموشی کو اختیار کیا. ایسے میں اپنے محبوب کی عزت و وقار کو بھی تو قائم رکھنا تھا. میری خاموشی کی وجہ یہ تھی. بقول شاعر، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگلا شعر ہے، ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی تو شکایت نہیں کی. اس شعر میں شاعر نے اپنے ظرف یعنی برداشت کا ذکر کیا ہے کہ میری برداشت بہت زیادہ نہیں ہے کہ تمہاری بے رخی اور ظلم و ستم کو برداشت کر سکوں. کیونکہ ادب کی روایت کیا ہے کہ محبوب جفا پر قائم رہتا ہے، مگر محبت کے اصولوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں. دل میں اگر تم سے کوئی شکایت پیدا بھی ہوئی تو میں نے تمہاری محبت کی خاطر اسے زبان پر لانے سے گریز کیا. میں نے خود پر اپنی ہمت اور برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال رکھا ہے. تمہاری جفاؤں پر تم سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں کی. سچے عاشق کی طرح محبوب کی زیادتیوں کو صبر اور ہمت سے برداشت کیا اور زبان پر کسی قسم کا گلہ نہیں لائے. شاعر ظفر اقبال بھی ادب کی اسی روایت پر قائم رہے. بقول شاعر، کہنے دیتی نہیں کچھ منہ سے محبت میری، لب پہ رہ جاتی ہے آ آ کے شکایت میری. محبت میں سچائی اور خلوص ہو تو یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے فاصلے آ جائیں یا حالات بدل جائیں. محبت صبر، اثار، دیوانگی اور ایک نہ ختم ہونے والے احساس کا نام ہے جو انسان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے. اور یہی صورتحال ہمیں اس شعر میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شاعر میں اتنی برداشت نہیں جتنا وہ صبر کر رہے ہیں، صرف اس جذبے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی راہ میں، اپنے احساسات میں، اپنے جذبات میں سچے ہیں. اگلا شعر ہے، یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی عنایت نہیں کی. یہ شعر محبت میں بے نیازی اور محبوب کی جفا کا عکاس ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے آگے سوالی بن کر محبت کی بھیک نہیں مانگی، یعنی ہم نے کسی سے التجا یا گڑگڑاہٹ کر کر محبت کی بھیک نہیں مانگی. لیکن اس کے ساتھ محبوب نے بھی کبھی کوئی مہربانی یا عنایت نہیں کی، یعنی محبت نہ دی. یہ شعر ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے جہاں محبت تو موجود ہے لیکن دونوں کی طرف سے اظہار یا اپنائیت نہیں دکھائی گئی.
شاعر خوددار ہے اور محبت میں جھکنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف محبوب بھی بے پرواہ ہے جو محبت ہونے کے باوجود بھی کسی عنایت یا مہربانی کے اظہار سے قاصر ہے اور جفا اور بے رخی کی روایت پر قائم ہے۔ یہ شعر ایک ایسے تعلق کا بیان ہے جہاں دونوں اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ بقول شاعر: غیروں سے مہربانی کی امید کیا کریں، ہم پہ تو آپ کی بھی عنایت نہیں ہوئی۔ ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ یہ شعر تقدیر اور حالات کے حوالے سے ہے اور صبر اور قبولیت کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے ہونا تھا، یعنی جو مقدر میں لکھا تھا وہی پیش آ کر رہنا تھا، اس لیے ہم نے کسی بات پہ کبھی حیرت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، لکھ دیا گیا ہے کاتب قدرت نے۔ یہ شعر گہری فکری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے ہمیں ایک گہری سوچ دکھائی دیتی ہے جہاں شاعر زندگی کے نشیب و فراز کو کہ زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کر چکا ہے۔ وہ کسی بھی صورتحال پر حیران یا پریشان نہیں ہوتا بلکہ صبر و فہم کے ساتھ اسے قبول کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ رویہ زندگی کے تلخ حقائق کو آسانی سے قبول کرنے اور غیر ضروری پریشانی سے بچنے کا درس دیتا ہے، یعنی ہوتا وہی ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی حیرت نہیں کی، اور یہ رویہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ رویہ آپ کو بیجا پریشانیوں سے بچا رہا ہے۔ یہ شعر لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو زندگی کی آزمائش پر حیران ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ صبر اور سمجھداری سے اسے قبول کیا جائے اگر محبت کے پس منظر میں دیکھا جائے۔ اب اس حوالے سے بھی ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں تو شاعر کا کہنا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ جس طرح سے حالات و واقعات پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ سب اسی طرح ہوگا۔ میرا محبوب کا چاہنا اور جواب میں اس کا بے رخی برتنا ہماری تقدیر کا حصہ تھا، اس لیے مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی اور میں اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بقول شاعر: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار۔ اگلا شعر ہے: جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ تھا کہ ظفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر اپنے نصیب پر صبر و شکر کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی میری اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جو کچھ مجھے دے دیا وہ بہت زیادہ ہے، اور میں راضی اور مطمئن ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جس کے ہم مستحق نہیں تھے، اس لیے میں صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور جو کچھ مجھے چاہنے کے باوجود نہیں ملا میں نے کبھی اس پر اپنی حسرت کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو مجھے نہیں ملا اس کے نہ ملنے میں ہی میری بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اصل میں شاعر دوسرے مصرعے میں اپنی قناعت پسندی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے نہیں ملا اسے حاصل کرنے کا مجھے کوئی ارمان نہیں۔ بقول شاعر: یہ حال اچھا ہے نہ وہ حال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور یہی صورتحال ہمیں اس شعر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو بچوں یہ تھی آج کی غزل، اور اس کے بعد بس ایک غزل اور رہ گئی ہے، باقی ہم نظم کی تشریحات مکمل کر لیں گے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ حافظ۔